अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टॉक में खुश आमदीद। ॾिठो वञे त सियासी हवाले सां हींअर आसा आसा हुकूमतूं जेको आहे पंहिंजी शिकिल वठंदे नज़र पियूं अचनि। पंजाब ऐं सिंध असेंबली जे मेंबरनि जेतोणीकि कसम खणी वरितो आहे, लेकिन असल सवाल आहे सियासी ऐं उन सां जुड़ियल माशी इस्तेहकाम जो। पंजाब जी पहिरीं औरत वज़ीर आला जे लाइ गवर्नेंस केॾो वॾो चैलेंज हूंदो, ऐं सिंध में मुराद अली शाह वरी हिकु भेरो वरी वज़ीर आला थियण जो चांस आयो उनजो, ऐं उनजो नालो बि कंफर्म थी चुको आहे। उन लाइ वरी कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ऐं केपी में हुकूमत जी कहिड़ी सूरत हूंदी, इहे सभु सवाल असां हिन प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ऐं हिन प्रोग्राम में इन सभिनी सवालनि जा जवाब ॾियण लाइ असांखे ज्वाइन कयो आहे शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। वो पंजाब की पहली जो है वो औरत वजीर आला होंगी। आप ये बताएं कि उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे पंजाब में, गवर्नेंस चैलेंजेस क्या होंगे उनके लिए? देखिए जी, मैं शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि एज ए फेमिनिस्ट मैं समझता हूँ कि और औरत की एम्पावरमेंट जो है उसके हवाले से मैं इस जो है फैसले की या एक खातून के पहली बार वजीर आला पाकिस्तान में बनने के इक़दाम को सराहते हुए जो आपके सवाल के मुताबिक तनकीदी जायजा लेना चाहूँगा कि उनको चैलेंजेस क्या होंगे। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनकी जो सियासी शख्सियत है वो कोई उनका पहला पार्लिमानी तजर्बा है। उससे पहले वो कोई पार्लियामेंट में या जिला कौंसिल में या बल्दियाती इलेक्शन में किसी तरह की इंतखाबी उसके प्रोसेस से बाहर थी। और उनके वालिद और चचा, क्योंकि चचा फिर वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वालिद 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं, तो उस बुनियाद पे उन्होंने जब गिरफ्तार हुई पनामा केसेस और दीगर केसेस के बाद तो वो सजा काटी, जेलों में गई। लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो है पीडीएम के दौर की सियासत में नजर आया कि उनकी सियासत में एक एंगर का एलिमेंट है कि पीडीएम जो टूटी वो पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया, क्योंकि उनका सियासी नुक्ता नजर किया था कि ना हम असेंबलियों से इस्तीफे देंगे और ना ही हम जो है ना धरने देंगे। और आइन के अंदर जो दर्ज है उस पर बिलावल साहब का जोर था कि हम अदम एतमाद पे आएंगे, लेकिन उनके खिलाफ कंपेन की गई और धक्के दे के ऑलमोस्ट पीडीएम को तोड़ा गया। उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बिटरनेस आई। जहाँ तक मोहतरमा के वजीर आला बनने का चांस है उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुज़िश्ता अगर इलेक्शन के ऊपर मुहिम के ऊपर हम बात करें तो जब वो हो रही थी तो ये बातचीत हो रही थी कि इनकी तरफ से नून लीग की तरफ से मंशूर नहीं आ रहा तो ताख़ीर हो रही है, और इंतखाबी मुहिम में भी ताख़ीर क्यों हो रही है, साड़ी गल हो गई वाली बात तो नहीं है। लेकिन उसमें पता ये चला कि जब उन्होंने लाहौर के अंदर ठोकर न्याज बेग में खड़े होकर बात की तो उन्होंने कहा देखें लोग कहते हैं आपका मंशूर, ये है मेरा मंशूर, वहाँ ऑरेंज ट्रेन जा रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नून लीग की सियासत है ऑप्टिक्स की और के बड़े शहरों में सीटें लें और मोटरवेज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दिखा के, जबकि मुखालफिन कहते हैं कि उसमें कमीशन होता है, लेकिन मैं इस तरह की मुतनाज़ा बात नहीं करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो कर्ज की मईशत है और जिसमें शरह आबादी तेज़ी से बढ़ रही है कि मसाइल और आबादी दोनों बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है और इस तरह की सियासी अमल नहीं है कि जिसके अंदर कोई पेशरफ्त हो कि अवाम के मसाइल को और मुल्क की इक़्तिसादियात को आगे बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किया जा सकता है। कब तक ये मोटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं नहीं कहता कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है कि कैसे चैलेंजेस होंगे। इक़्तिसादी चैलेंज जब आलमी सतह पे है, पाकिस्तान की सतह पे है, तो पंजाब में वो क्यों नहीं होगा। जबकि नून लीग का तो यही होता है कि जहां इंतखाबी मुहिम हुई है, जहां नवाज शरीफ साहब के हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे भी मोटरवे बनाएंगे, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे। तो कहने का मकसद है कि वो जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए कि जब हमें मार्च में कितना कर्जों पे सूद देना है और जो है 2024 के दिसंबर तक हमने 23-24 बिलियन डॉलर कहाँ से देना है,
اور آئی ایم ایف سے اور جو ڈیلنگ ہوگی اور جو کنڈیشنلٹیز ہوں گی اس کے اندر جو مہنگائی ہوگی اس کے نتیجے میں جو عوام کے اندر بے چینی اور آلریڈی جو بے چینی اور محرومی ہے اس کے اندر رد عمل کتنا بڑھ جائے گا. تو یہ تمام حقائق کا جب جائزہ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ پرابلم اس لیے بھی ہوں گے کہ مضبوط اپوزیشن ہے وہاں پر. جو سنی جماعت کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جو اس وقت ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں, اسپیکر کے ووٹ ڈال رہے ہیں وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں, وہاں پہ ایک اور کام جو ہے مریم صاحبہ نے انٹروڈیوس کرایا کہ جب وہ پہلے دن اسمبلی میں آئی ہیں تو نواز شریف صاحب کی, جو کہ ان کا جمہوری حق تو ہے لیکن اس میں تو مجھے بطور تبصرہ نگار ایک بات دیکھنی ہے کہ جہاں ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو اور نہ نون لیگ سنتی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے جو ہے سپورٹ سے منتخب ہونے والے, تاریخ یہ بتاتی ہے ان میں ٹالرنس ہے. تو اگر آپ نواز شریف کے پوسٹروں کے ساتھ اسمبلی میں آئیں گے اور پہلے نعرے شیر شیر کے لگائیں گے تو ظاہر ہے مخالف بھی آپ کے جو ہے سیاسی مدبر اور تدبیر نہیں رکھتے, وہ چور چور کے نعرے لگائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی کو ایک لو پروفائل, دھیمے پروفائل سے رکھنا چاہیے تھا اپنے آپ کو پہلے دن ہی, کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن جو کہ اسٹرانگ بھی ہے, تعداد بھی زیادہ ہے, تو وہ اس کے اوپر رد عمل دیں گے. جبکہ آپ مخصوص سیٹوں پہلے ان کا انتخابی نشان لیا, پھر مختصر مدت کے اندر سزائیں دلوائی گئیں جو ان نیچرل لگیں, جس پہ لے دے ہوئی, اور نون لیگ کے مخالفین کو بالکل آزادانہ جو ہے مہم نہیں کرنے دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے مخصوص نشستوں کا تنازع بھی کھڑا ہوا ہے. تو اس تمام عالم میں آپ دیکھیے کہ اور بھی سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, ان نیچرل بھی لگتا ہے وہ کہ وہ پارٹیاں یا وہ لوگ جو 100-1 لاکھ ووٹ سے ہارے ہیں وہ بھی بغیر ثبوت دیے جو ہے سڑکوں. شاہین صاحب ہم بعد میں سندھ پہ آتے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ اب جو بڑا چیلنج ہوگا وہ ہوگا اکانومک اسٹیبلٹی کا, کیونکہ وی ہیو ٹو پے اراؤنڈ $24 بلین ان دا مارچ, جو ہماری قسط ہے وہ ہمیں دینی ہے. اس کے بعد ایک تو اکانومک اسٹیبلٹی ہوگی اور دوسرا ہوگا ڈیلیور, کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور دا سروسز. فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے, 2 چیلنجز. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ ہوگی فیڈرل میں, ایون دا پنجاب میں, کیا یہ ان کی جو ہے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایون دا فیسنگ دا ہائیسٹ امینس پوٹینشل جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کو فیس کرتے ہوئے یہ دونوں فیزز پہ, فرنٹس پہ ڈیلیور کر پائیں گے اکانومک اسٹیبلٹی, اور اسی کو مطلب آگے ایز اے چیلنج مطلب وہ مد نظر جو ہے وہ ان کی جو سروسز ہے وہ ڈیلیور کر پائیں گے, عوام کو کچھ دے پائیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے سیاسی اور معاشی تاریخ کا یہ وہ مرحلہ ہے جو سب سے مشکل ہے. ویسے تو ہمیشہ اس طرح کے جملے بولے گئے ہیں کہ ہمیں بڑے چیلنجز ہیں, لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو ہے قرضوں پہ سود کی ادائیگی کے لیے اب ہمیں سود لینے پڑتے ہیں, اور اتنا بڑا مانسٹر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جبکہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کوئی ایسا سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا, ایسی کوئی سوچ نہیں بننے دے رہا کہ پورا معاشرہ انگیج ہو کے آپس کے اندر سر جوڑ کے جو ہے وہ حقیقت پسندانہ سخت فیصلے کریں کہ جو ہے ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے یہ طے کر لیں کہ ان راستوں سے گزرے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو ہم ان چیزوں پر اقتصادی معاملات پہ سیاست نہ کریں, کیونکہ ہم ایسے دھانے پہ آ چکے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹر سے کہاں ہٹ کے کھڑے ہیں. ہمیں ایک وقتی ریلیف ملتا ہے جو آئی ایم ایف کے ذریعے اس وقت مل گیا, اور کسی نے 2 ارب دے دیے اور انہیں ری شیڈیولنگ کرا لی, لیکن یہ کب تک, یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے, یہ تو قابل عمل نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ اقتصادی اور سیاسی بے چینی اور عدم استحکام ہے تو کہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی, کہاں سے فنڈ آئیں گے, اور کنڈیشنلٹی تو بالکل بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی جائیں گی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بھی آئی ایم ایف کو کچھ لکھا ہے, یا پارٹی کی طرف سے بھی کچھ لکھا گیا ہے کہ
you have to check before the new plan. IMF کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ just check the credibility of the new formed government before you plan the next bailout. جی یہ تو اس سے پہلے بھی جب عدم اعتماد کے بعد جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کی رخصتی ہوئی تھی تو انہوں نے، اور وہ شوکت ترین کی آڈیو موجود ہے جو انہوں نے جھگڑا صاحب سے اور یہاں کے جو وزیر خزانہ ہیں پنجاب کے، ان کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں وہ آئی ایم ایف کو وہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے سرپلس نہ شو کریں اور یہ نہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے اس پہ بھی بہت لے دے ہوئی تھی، اور 2 دن سے بھی یہی بات ہو رہی ہے جب سے یہ بات جو ہے وہاں پر کی گئی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب نے خط لکھ بھی دیا ہے یا لکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کامیابی سے بند نہیں، کنکلوڈ نہیں کر پا رہی ہے، اور نتیجتاً جس طرح کا الیکشن ہوا اس پہ بھی سوالات اٹھے، لیکن اقتصادی حالات جو ہیں وہ کوئی بھی جادوگری سے حل نہیں کر سکتا. آپ بلا سے ایس آئی ایف سی بنا لیں لیکن جب استحکام نہیں ہوگا اور پالیسی سازی نہیں ہوگی، مطلب اگر پنجاب کا آپ بات کر رہے تھے، مرکز کی بھی آپ نے بات کی، تو کیا یہاں پر ریونیو جنریٹ کریں گے؟ اور جب یہاں پر گزشتہ 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف کے ذریعے چل رہی تھی اور مفتاح اسماعیل جو ہیں 3.2 ملین جو ہے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے تھے، تو ایک ٹویٹ چلی تھی مریم نواز کی جس پہ جو ہے وہ وڈرا کر دیا گیا کہ ٹیکس نیٹ میں نہ لائیں، کیونکہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نواز کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ تاجر برادری تھی، اس کے بعد وہ امپورٹر ایکسپورٹر اور دیگر ایلیٹ کلاس کو انہوں نے بعد ازاں شامل کیا، لیکن ووٹ بینک ان کا تاجرانہ ہے، تو لہٰذا وہ اس طرف ٹیکس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور ہارڈ پالیسیز کے اوپر سیاسی ماحول بنانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، انگیج کرنے کی بات بھی نہیں ہے، کنسنسس بھی نہیں ہے، اور جو بڑی اپوزیشن کی پارٹی بن چکی ہے پی ٹی آئی، ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کھینچا تانی کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو باقی میں نہیں سمجھتا کہ کن چیزوں پر ہم انحصار کریں کہ اس طرح کے خطوں کی بات ہو یا آئی ایم ایف کے کنڈیشنلٹیز ہوں اور ہمیں مانسٹر نظر آ رہے ہوں، سیاسی عدم استحکام ہو آ رہا ہو کہ آج جو ہے پنجاب کے اندر بھی اجلاس دیر سے ہو رہے ہیں تو سندھ کے اندر جو ہے وہاں پہ ٹیئر گیس چل رہی ہے اور ہر طرف سے جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی طور پر عوام الناس کے تکلیفات کے لیے کوئی سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ یا اوور آل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہیے یہ تھا، اور ہم اپنے پروگرام میں اپنا 50 سال ہونے والے ہیں صحافت میں، یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت تاریخی موقع ہے کہ ایک آزادانہ انتخابات کرا دیں تاکہ کسی کو کم از کم تنازع نہ کھڑا ہو اور لوگ سوچیں کہ ہمیں کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں، ان کا سولوشن کیا ہے، اور وہ سولوشن کی جانب پیش رفت کریں، بجائے اس کے کہ پھر آپس میں دنگا فساد، احتجاج، دھرنے اور آنسو گیس اور زخمی اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور یہی ٹاک شوز چلتے رہیں گے. جبکہ پاکستان کے میڈیا کا بھی رول یہی رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک ہمدردی کا سلسلہ چلتا رہا کہ کوئی آدمی گرفتار ہے، اب یہ کھانے کے لیے دیا ہے، یہ پینے کے لیے دیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے مابین جو ہے اقتصادی پروگرام کو ڈیبیٹ نہیں کیا گیا کہ مارچ کے بعد سینٹ کے الیکشن کے بعد جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے آپ اس کو اقتصادی طور پہ کون سا ماڈل رکھتے ہیں، کہاں سے کیا لائیں گے، کہاں سے کیسے کریں گے. آپ سیاسی فضا کو ایک ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے کتنا جو ہے قربانی اور کتنا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. شاہین صاحب، ایک جیسے آپ نے مارچ کی بات کی تو سنا ہے کہ مارچ ول بی ایور دا چیلنجنگ منتھ فار دا انکمنگ گورنمنٹ. مارچ کے مہینے میں مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ شاید کوئی نئی احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی ابھی لائے عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن آف کورس اف دے آر ان دا پروٹیسٹ، اس کے بعد اسی ٹائم ہمیں جو ہے وہ اکنامک چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا. تو یہ آپ کا جو مارچ کا جو وہ ہے ایک کہتے ہیں نا گرے گو والا جو ایک منتھ ہے، اس سے اس سارے صورتحال سے آئندہ حکومت کو جو ہے وہ کیسے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
کیا یہ جو حکومتی جو وہ اپوزیشن ہے مطلب پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس کو مینیج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کوئی کیا ہے مطلب آپ کو کس طرح سے نظر آ رہی ہے صورتحال مارچ میں؟ میں تو سچی بات ہے کہ اگر میں اپنے دل کی بات کروں، اپنی سوچ کی بات کروں، تو میں تو یقین نہیں رکھتا کہ اسپیکولیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی صحافت کا کام نہیں ہوتا، لیکن پریڈکٹ تو کر بدقسمتی سکتے ہیں مطلب ایک جو پولیٹیکل فور جہاں تک سائیڈنیس میں جس کو کہتے ہیں. جی جہاں تک میں انالیسس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میکسیمم جو ہے اسپیکولیشن کو بچاتے ہوئے شعوری طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ پروجیکٹ عمران خان پیک کرنے میں اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئی، یہ تو سیدھی سی بات ہے، جس طرح لایا گیا تھا اور جس طرح ہمارے 4-5 سال گزرے ہیں اسے ڈیبیٹ نہیں کرتے ہم، ہمارا ٹائم قیمتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال انتخابات جس طرح سے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی لانگ مارچ کیا اور وہ جو ہے جنرل باجوہ سے کہہ کے اور پرویز الہی سے بات کر کے اور اعلان کرتے ہوئے چلے گئے کہ ہمیں مارچ کا انتخابات کا ٹائم دیا گیا اور وہ اپنا دھرنا واپس لے گئے، لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم بنتی ہے اور ساری چیزیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس وقت جماعت اسلامی اور پیر آف پگارا شریف کے مریدین، جی ڈی اے اور فضل الرحمان صاحب اور یہ لوگ جس طرح سے نکل رہے ہیں، اور کیا یہ سم ٹائم مجھے ریزیمبل کرتا ہے، اور بلاول صاحب نے بھی ایک دن کنسرن شو کیا تھا کہ کیا یہ 9 ستارے والی یا 77 والی سچویشن تو نہیں ہو رہی ہے، کہ کیا مینیج نہ کر پانے کے بعد سارا کچھ پیک تو نہیں ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں سچویشن کوئی منجمد تو نہیں رہتی، ایک جگہ جامد ہو کے تو نہیں کھڑی رہے گی. اگر یہ ہنگامے طول پکڑتے گئے، اقتصادی بدحالی بڑھتی گئی، عوام کی بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تو اور دھرنے بھی ہو گئے، اور مولانا صاحب مدارس کو اور طالب علموں کو موبلائز کر کے اور جو ہے یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں، اور جماعت اسلامی تو احتجاج کرتی تھی، ہمیں یاد ہے بی بی شہید کے دور میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں 5 ڈیڈ باڈیز چاہیے لیاقت باغ سے. تو پاکستان کی تاریخ کیونکہ سیاسی کھلواڑ کے اندر ہی رہی ہے کہ یہاں پر جمہوری پروسیس کو پنپنے نہیں دیا گیا اور اس کی ترویج نہیں کی گئی. کبھی کوئی دھرنا طاہر القادری لے کے آ جاتے ہیں، کبھی مولانا لے کے آ جاتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی آتی تھی، اب مل جل کے آنے لگ گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے جس طرح ایک پازیٹیو سوچ سے کہا ہے کہ کیا آپ اپوزیشن کو انگیج کرنے میں کامیابی کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ پیک ہونے کی طرف بھی جانے کا خدا نخواستہ خطرہ بڑھ جائے گا. کیونکہ جتنے بڑے فیکٹر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بلاول بھی جو ہے فوری طور پہ جس طرح آج سندھ میں ہوا، تو وہ پھر آج میڈیا ٹاک پہ آئے ہیں، وہ فیل کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور 1 لاکھ سے کی لیڈ سے ہارنے والے کوئی عقل سے دلیل سے بات کرے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ سندھ فوکس ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے سندھ کو جب فوکس کیا گیا تھا، جو میجر اختلاف ہے تھا، جو بلاول بھٹو نے جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے اپنی مہم کا ٹارگٹ بنایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دونوں نے مل کر عدم اعتماد کے بعد 16 مہینے اکٹھے گزارے، اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو نون لیگ اور جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی ڈی اے کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کہا کہ اس دفعہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو اکھاڑ دیں گے. شاہین صاحب ابھی آپ کا جو ہے میں آپ کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ سندھ فوکس ہے، سندھ کو ہم جو ہے ایز اے کیا کہتے ہیں انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آئندہ صورتحال کو فور سائٹ کرتے وقت. تو آپ نے آج شاید جس طرح سے سندھ میں موبلائزیشن آج کل ہو رہی ہے، تو سندھ میں ابھی جیسے ہی وہ حلف نامہ ہو رہا تھا تو سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ احتجاج بھی ہو رہا تھا. اس احتجاج کو ایز این ایگزامپل لیتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ، کیونکہ وہ احتجاج آپ بتائیں کہ کس طرح کا احتجاج تھا، کوئی پوٹینشیل پروٹیسٹ تھا؟ مطلب آپ سے میں یہ ایک خیال لینا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ بتائیں کہ اس پوٹینشیل ریئیکشن کو ایز این ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ کوئی بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل موومنٹ کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مصنوعی طور پر جو ہے ایک جو ہے نا جولائی 77 سے پہلے کی جو ہے وہ دھاندلی کی
بنیاد پر شروع کرنے والی ایک بات کی جا رہی ہے جس میں مختلف النوع قسم کے سیاسی پروگرام رکھنے والے اکٹھے کیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سب سے ان کی جو بنیاد ہے سیاست کا مرکز ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی بینیفیشری ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں. اور نواز شریف کی نون لیگ سے ان کو اختلاف یہ ہے کہ ہمیں سندھ میں آپ نے ڈال کر پنجاب میں ہمارے سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی اور ہم وہاں اکیلے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے نہ لاڑکانہ میں نہ شہداد کوٹ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی آرگینک طریقے سے خود رو نہیں ہے, حالات کے تقاضے کے مطابق نہیں ہو رہی. کہ اگر یہ کچھ اشارے ہم کراچی میں دیکھیں تو یہ تو ہمارے میڈیا کے دوست بھی بتاتے ہیں اور عقل اور تجزیے کی بنیاد پہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سیٹوں پر جو ہے پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا, جو رات گئے جو ہے تبدیلی آئی اور جس طرح کمیونیکیشن کے ذرائع بند کیے گئے اور نتائج تاخیر کا شکار ہو گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ جو ہے سیاسی چیزوں پہ نظر رکھنے والے ایگری کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر بلاول بھٹو نے ایک مؤثر جو ہے کمپین بھی چلائی, محنت بھی کی اور نئی چیزیں سیاسی طور پر دیں جو کہ ان کے مخالفین چاہے وہ جی ڈی اے ہو چاہے نون لیگ ہو وہ کوئی سیاسی پروگرام دینے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے. جب یہ کہا جائے کہ تنخواہ ڈبل ہو جائے گی, یوتھ کارڈ بنے گا اور جو ہے پیسہ کہاں سے آئے گا تو 17 ادارے بند کر دیے جائیں گے, تو ایک انہوں نے لاجیکلی ایک گراؤنڈ تو دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے دھاندلی کے اگر شواہد ہیں تو انہیں جا کر ٹریبونل میں لے کر جانا چاہیے. جو کیا پاکستان کی اپوزیشن یہ نہیں سوچتی کہ پاکستان کے اقتصادی اور گمبھیر مسائل کتنے سنگین ہو چکے ہیں؟ کیا پاکستان اس حالت کے اندر دیوالیہ پن کی طرف تو نہیں چلا جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جس طرح سے فیبریکیٹ ہو رہی ہیں, جس طرح ان کو ملایا جلایا جا رہا ہے, اس کے اندر آنکھیں ربروئے یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے کیوں کیا جا رہا ہے. اور یا تو فوری رد عمل ہوتا جس دن دھاندلی اور گنتی کا ہوتا ہے, تو جس طرح بلوچستان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مختلف سیٹوں کی کاؤنٹنگ سے اعتراض کرنے والی بلوچستان کی تقریباً ساری پارٹیاں احتجاج کے اندر شامل ہیں اور وزیرستان میں بھی شروع میں ہوا تھا احتجاج. لیکن یہ تو بعد ازاں جو ہے پیر افغارہ شریف صاحب کے جو ہے مریدین کے احتجاج کے بعد پھر اس کو فردر ڈیولپ کیا جا رہا ہے, جس کے ساتھ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ کیا کراچی جو اکنامک ہب ہے اس کو بند کر کے کس طرح پاکستان کے اندر اقتصادی بحالی کا منظرنامہ تصور کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی تک تو اس کے اندر کوئی آرگینک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں نظر آ رہی کہ یہ اپنے طور پر خود رو قسم کا رد عمل ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انجینئرڈ جو ہے نا ایک مہم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد ہے کہ اب اگر اس کو انٹینسیفائی کرنا ہے موومنٹ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ جو احتجاجی جو حلقے ہیں ان کو تو ایک اپنا نقطے ایجنڈا واضح کرنا ہوگا اور دوسرا ایک الٹرنیٹو پلان کے ساتھ آنا ہوگا, آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں نا, اگر یہ پاکستان جو ہے صرف ایک کسی سیاسی جماعت کا نہیں, ہر پاکستانی کا, ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کا مسئلہ ہونا چاہیے. انہیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس طرز عمل کے تحت اور کس طرح کی ہماری ہسٹری ہے کہ ہم یہاں تک آ چکے ہیں. نہیں, ان کا پلان تو یہی ہے نا کہ they have been rigged. ان کا تو یہ مقصد, ان کی مطلب یہ ان کا پہلا نقطہ تو یہی ہے نا کہ they have been rigged. The way out is that they have to go to the tribunals اور ٹریبونل میں جا کے اور اپنے شواہد پیش کریں. اب آپ اگر قانون اور آئین سے ہٹ کر چیز کر رہے ہیں تو اگر ان کے پاس فارم 45 ہیں ان کو وہ ڈسپلے کریں, میڈیا کو موبلائز کریں, پرامن احتجاج کریں اور انتظامیہ کو مطلع کر کے ڈیموکریٹک جو ہے کورس اس کے اندر کوئی بھی آدمی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ریگنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے ثبوت دینا پڑے گا. آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے دھاندلی کا الزام لگائیں, لیکن آپ کا فرض یہ بھی ہے کہ آپ دھاندلی کے ثبوت لے کر اپروپریٹ فورم پہ جائیں
جو کہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیول پر ہے. اور اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز بھی آپ کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا آئی ایم ایف کو خط لکھتے رہ جائیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ جو ہے کوئی تعمیری اچھا ہے. شاہین صاحب یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے ایک انسٹنٹ جو وہ آئے بیانات آئے اس کے بعد وہ تھوڑے دھیمے پڑ گئے. اس طرح سے پیر پگاڑا صاحب بھی پہلے دن بڑے انٹینس نظر آئے, اس کے بعد وہ دھیمے پڑ گئے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ابھی کل سنا ہے جو شیر افضل مروت اور ان کے جو دوسرے جو ہیں آپ کے گوہر خان صاحب, ان کے بیچ میں بھی دراڑیں پڑی جا رہی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اپوزیشن از بینگ مینجڈ؟ نہیں, ایسا میں نہیں سمجھتا. دیکھیے یہ کانفلکٹ سچویشن تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ رہی ہے, اور خاص طور پر اگر ہم جو ہے بیرسٹر گوہر کی یا ان کی بات کریں, شیر افضل کی, تو وہ تو دیکھیے وہ ساری خود رو قسم کی, چونکہ تنظیمی سطح پر تو جو ہے پی ٹی آئی کو بنایا نہیں, اور یہی ان کو نقصان پڑا الیکشن میں بھی. جو جی سارے انتخابات ان کے متنازع ہوئے, اور وہ جسٹس وجی الدین سے لے کر بعد ازاں نورانی صاحب اور دیگر تو آج بھی اگر چیلنج کرتے ہیں تو انہی کے اپنے پارٹی کے جو ہیں بانی رکن جو ہیں چیلنج کرتے کرتے یہاں بات آئی ہے کہ اگر تنظیمی ڈھانچہ ہوتا. دیکھیے یہاں پر یہ بھی تاریخ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے گیلوز پہ جانا پڑا, پھانسی کا پھندا دے دیا اسٹیبلشمنٹ نے, اور یہاں پر تمام سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دی گئیں. تو ڈیفنکٹ جہاں پر سیاسی جماعت کا نام بھی اخبار میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن لوگوں نے سیاسی عمل بھی کیا, ایم آر ڈی بھی ہوئی, جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد بھی ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک فاشسٹ انداز رکھا تبدیلی کا, اور جو دیکھیے میرا نقطہ نظر ہے, آپ اس سے خلاف کر سکتے ہیں کہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ بہت کم ڈیموکریٹک جو ہے ٹینڈنسی رکھتی ہے, اور اس کے اندر شخصی جو ہے انٹرا پارٹی ڈیموکریسی جو ہے ان کے اندر تھوڑی ویک وہ نہیں ہوتی ہے. تو اب اس میں کبھی وہ وکیلوں کا مقابلہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے لطیف کوسا صاحب کو سیٹ مل گئی ہے, ان کا پروفائل چینج ہو گیا ہے, اور دوسرا کوئی محسوس کرے گا کہ کل تک چیئرمین وہ تھے, اب جو ہیں دوسرے چیئرمین صاحب کا نام ہے. تو ظاہر ہے جب آپ پارٹی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح, اس سے پہلے شعیب شاہین صاحب کا جھگڑا آ گیا تھا ان کا وکیلوں کا, تو بات یہ ہے کہ آپ نے لاجک کی بنیاد پر اور ریزننگ کی بنیاد پر تو ڈائیلاگ کو انکریج نہیں کیا, تبدیلی کی باتیں بہت کر دیں, اور پڑھی لکھی یوتھ کے کو انگیج بھی کر دیا, اور جو موڈ ہیں اور ٹول ہیں وہ آپ نے انہیں انٹروڈیوس ہو گئے, انٹرنیٹ بھی ہو اور سوشل میڈیا بھی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ریشنلائز نہیں کریں گے کہ بھئی آپ کی جو ہے یہ بات شاہین صاحب غلط کر رہے ہیں, اس بنیاد پہ غلط کر رہے ہیں, جب یہ گنجائش ختم ہو جائے گی کہ یا آپ ہائی وے یا مائی وے, تو یہ اس طرح کا طرز عمل ہو شاہین صاحب میرا جو کوشچن کا دوسرا پارٹ ہے اس میں ضرور آپ اپنا نقطہ نظر دیں. میں نے کہا کہ پہلے جس طرح سے فضل الرحمان صاحب کا جو ٹون تھی وہ انٹینس تھی, اس طرح سے پیر پگاڑا صاحب کی انٹینس تھی, لیکن دے آر گیٹنگ سم ہاؤ ڈیمڈ. واٹ مطلب اس کا کوئی لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مینجمنٹ یا کوئی ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اندر سے دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی واقعی آپ اندر سے فیل کریں کہ جو صورتحال ہے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, مجھے بڑے تھپڑ مارے ہیں اور مجھے غصہ رنج ہوگا. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان الیکشن کے اندر تاخیر اس لیے چاہتے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو طالبان کی حکومت افغانستان میں آنے کے بعد جو ہے عمران خان نے پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر جس طرح سے لوگوں کو آزاد کر دیا اور ان کے وہاں تبدیلی کو جو ہے اس کی تعریفیں کی, اس کے بعد لوگوں کو یہاں جب آزاد کر دیا گیا تو مولانا کی حالت جو ہے سیاسی حالت, وہ ان کا رجحان جو ہے پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. وہ دے آر آل میجورٹی آف دیم از پرو عمران خان. جی شاہین صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین ان سان گڈ ہن پروگرام جو وقت پورو تیسو تائیں کہ بے ٹاپک سملندا سے وری نئے ہفتے میں, تیسو تائیں اجازت اللہ بھائی.